अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है खालिद अली और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। एनए न्यूज़ हमेशा से आपके सामने कोविड-19 के मामले लाते हुए और कोविड-19 के ऊपर बड़ी बड़ी न्यूज़ेस आपके सामने दे रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम जो ये ख़ास बात जो प्रोग्राम चला रहे हैं और इस ख़ास बात के अंदर जो ज़रूरी है इंसान को एक इंसान के ऊपर फ़िक्र करना है, उस फ़िक्र के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आज हमारे साथ इसी चर्चा में और इसी ख़ास बात के लिए हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल ख़दीर ख़ादरी और मिसबाही साहब साथ में हैं। आप साशा गुट्टे की मस्जिद में आपकी इमामत चल रही है वहाँ, और आपके भी बयानात कई बार हम सुन चुके हैं। अफसोस इस बात का है कि अब जुमा जो नमाज हम पढ़ते हैं, हम सब जितने भी लोग जो जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, जो नमाजी परहेज़गार होते हैं, मस्जिद से वो अब रुसवा है, यानी मस्जिद से दूर उसे अल्लाह ने रख दिया है। न जाने क्यों हमसे अल्लाह खफा है। ऐसी कोसी इंसान की बंदों की रज़ा अल्लाह को पसंद नहीं आई है। यकीनन आज का जो टॉपिक है, आज की जो ख़ास बात है, हम वो मुसलमानों को तक पहुंचाना चाहते हैं जो सर पे रोज़े तो चल रहे हैं, इबादत तो चल रही है, मस्जिदों से दूर रहकर भी हम घरों में इबादत कर रहे हैं, लेकिन चंद लोग आज भी शॉपिंग कर रहे हैं। रोज़े के साथ वो अपने घर की खुशियां मनाने के लिए फिर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि उनकी खुशी मत मनाओ, लेकिन इस खुशी के पीछे, इस खुशी के आपके लम्हे में किसको दर्द पहुंच रहा है वो भी आप एक नज़र देखें, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि आप खुशी मनाओ लेकिन आप किसी को दर्द मत दियो। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आज मैं आपको ज़कात, फितरा, नमाजें, इस चीज़ पे नहीं बात करूँगा। मौलाना साहब, आप मुझे ये बताइए, और मेरे को भी इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पैसा होता है, वो पैसा, क्या पैसे की कुछ पूछ है खुदा के पास? या मैं तरक्की कर लिया, 10 बार उम्रा कर दिया क्योंकि अल्लाह ने मुझे दिया, 3 बार हज कर दिया, लेकिन मेरे ही घर के पड़ोसी में मेरी ही बहन की बच्ची की शादी नहीं हुई है चंद पैसों के लिए, लेकिन फिर मैं भाई रहकर भी हज कर रहा हूँ, तो 2 बार हज कर रहा हूँ, 3 बार। हमें इस बात पे शिकायत नहीं है कि आप हज कर रहे हैं, हमें इस बात की भी शिकायत नहीं है कि आप उम्रा कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह आपको बुला रहा है, आप कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह बुलाकर ही आजमाइश करता है, यह अल्लाह का निज़ाम है। तो मुफ्ती साहब, पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करना, नाचीज़ को भी आप समझाइए, और मेरे जितने भी ऑडियंस हैं आप उनको भी समझाने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो अली भाई, मैं आपकी खिदमत में इस बेहतरीन मौजू को मुंतखब करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी गुफ्तगू हम उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश करेंगे, उसके खुशगवार असरात मुरतब होंगे अगर उम्मत मुस्लिमा ने पैगाम कबूल किया। सबसे पहली बात यह है कि हमारा दीन इस्लाम सिर्फ़ इबादतों तक महदूद नहीं है, बल्कि कुरान मजीद का पहला सफ़ा हम पढ़ते हैं तो पहले ही अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों का तारुफ़ पेश फरमाता है जो परहेज़गार हैं, नेक हैं, अल्लाह के महबूब हैं, और आखिर में फ़रमाया कामयाब हैं। सुभान अल्लाह। वो बंदे कौन हैं? तो फरमाया गया जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, ईमान लाते हैं। वहीं पर एक लफ्ज़ फरमाया गया, अल्लाह तबारक व तआला जो उन्हें देता है उसमें से वो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। तो खर्च करना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इस्लाम में जी, उसको नज़रअंदाज करके हम परहेज़गार नहीं बन सकते। हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े, हमारे हज, हमारा उम्रा यकीनन इबादत है,
لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بغیر عبادت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ بہت خوب۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ شریف دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف منہ کر لو اور نماز پڑھ لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، پھر اللہ کی راہ میں یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، بیواؤں پر خرچ کرو، ضرورت مندوں پر خرچ کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ جی، تو یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ پکا مسلمان صرف وہی نہیں ہے جو صرف 5 وقت نماز پڑھ لے اور روزوں کی پابندی کر لے، خانہ کعبہ کا طواف کر لے، نہیں، بلکہ انسانیت ایک بہت بڑا موضوع ہے اسلام میں۔ جی، انسانیت کے تقاضے، انسانیت کے لیے امن و امان، انسانیت کی صلاح و فلاح کا تصور چھوڑ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں بن سکتے۔ ایک بات تو یہ بنیادی تصور ہمارا قائم ہو گیا۔ اب دوسری بات، مال پر قرآن و حدیث میں اتنی گفتگو کی گئی ہے جس کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ کرنا بہت آسان ہے کہ مال ایک بہت بڑا موضوع ہے اسلام کا۔ جی، قرآن مجید میں اصل ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم دین کو صرف عبادت کی حد تک لینا چاہتے ہیں۔ جی، عبادت میں دین کی رہنمائی لے لیں، حج اور عمرہ میں لے لیں، زکوٰۃ میں لے لیں، لیکن ہمارا یہ تصور نہیں ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اسلام کی رہنمائی ہی لینا ہے۔ ہم جو مال کماتے ہیں، قرآن و حدیث اس پر ہمیں بہت رہنمائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار نہیں ثابت ہو سکتے جب تک کہ آپ کے اندر سے بخل ختم نہ ہو جائے، آپ کے اندر سے خود غرضی ختم نہ ہو جائے، آپ کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے، اس وقت تک آپ اللہ کے یہاں محبوب نہیں بن سکتے۔ تو مال کے حوالے سے بنیادی تصور یہ دیا گیا۔ دوسری طرف مال کو بغیر کسی معاوضے کے انسانوں کو دینا یعنی صدقہ، جی، تیسرے پارے میں بہت طویل گفتگو صدقے پر کی گئی اور صدقے کے فضائل بتائے گئے، اس پر ابھارا گیا، اس کے اثرات بتائے گئے، اور اس کے فوراً بعد سود کے تعلق سے بتایا گیا کہ مفت میں کسی سے مال لے لینا۔ یہ 2 چیزیں پیش کی گئی اور اس کے بعد بتایا گیا کہ صدقہ دینے والے بہترین لوگ ہیں اور سود لینے والے بدترین لوگ ہیں، اور اس کو براہ راست اللہ نے اپنی رضامندی سے جوڑا ہے۔ تو ہمیں بنیادی تصور مال کے بارے میں قائم کرنا ہے کہ میں نے اگر محنت سے مال حاصل کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا مالک کل ہوں، جو چاہوں گا کروں گا، جیسے چاہوں گا خرچ کروں گا، نہیں، بلکہ قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ مال میں اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ اللہ کی امانت ہے مال ہمارے پاس۔ مطلب مولانا آپ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے پیسہ دیا یا مال دیا، ان کو دولت سے نوازا، ان کو، یا آپ یہ بول لیجئے کہ ان کو امیر خاندان میں ہی پیدا کر دیا، جی، تو وہ سارے انسانوں سے، وہ انسانوں کی اللہ قیامت کے دن ان سے ہر مال کا حساب پوچھیں گے۔ بالکل۔ ایک صاف حدیث شریف ہمارے سامنے ہے، جی، جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی، قیامت کے دن اس وقت تک انسان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ یہ نہ بتائے کہ اس کے پاس جو مال تھا وہ کہاں سے حاصل کیا، کس طرح حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ مال حاصل کہاں سے کرنا ہے یہ بھی اسلام بتاتا ہے، یعنی حلال ذرائع۔ جی، پھر مال خرچ کہاں کرنا ہے وہ بھی اسلام بتاتا ہے، یعنی اسراف سے بچتے ہوئے صحیح مصرف میں۔ تو مال کیسے حاصل کیا یہ بھی سوال ہوگا، اس کے بعد مال کا حق ادا کیا یا نہیں کیا یہ بھی سوال ہوگا، اور ایک ایک ذرے کے بارے میں، ایک ایک دانے کے بارے میں، ایک ایک پیسے کے بارے میں ہم کو جواب دینا ہے کہ حاصل کیسے کیا اور خرچ کہاں کیا۔ اس کے بغیر ہم روز قیامت بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سن رہے ہیں کہ مال کو کس طریقے سے استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی حدیث، اسلام اور خود اللہ تعالی ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ مال کی پکڑ ہے،
यानी मेरा बोलना एक ही है इस मंच से आप लोगों को कि अक्सर मौलाना मैं सुबह उठकर एक चीज़ देख रहा हूँ और इस गौर फ़िक्र पे मैं आपके सामने इस बात को रखकर इससे मेरे को बरी होना चाह रहा हूँ, क्योंकि आवाम तक इस बात को पहुँचाना हम दोनों का भी एक फ़र्ज़ हो गया है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पड़ोसी के घर में इफ्तार की कोई चीज़ नहीं है। एक तो रोज़ा चल रहा है, साथ ही साथ कोविड-19 का जो असर वर्ल्ड पे हो रहा है, ये अल्लाह ने सारे जहां पर एक इतनी बड़ी मुसीबत और इतना बड़ा वायरस इस दुनिया में आया है, ये कहिए कि ये आजमाइश है क्या मुसलमानों के लिए? क्योंकि अल्लाह के घर बंद है, मदीना मक्का बंद है, उम्रे का दीदार बंद है, इंशाअल्लाह हज का दीदार होगा नहीं होगा अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन आज भी हम लोग इस गफलत की ज़िंदगी से जी रहे हैं कि आज भी हम ये देख रहे हैं कि शाम में हमें मेवा कहाँ से मिलता, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े कहाँ से मिल सकते। आप मुझे ये बताइए, क्या ईद का नाम नए कपड़े पहनने का है? क्या ये रमज़ान की जो ईद होती है सिर्फ नए कपड़े पहनने से, मेहंदी लगाने से या सज जाने से क्या ये ईद हो सकती है? या तो उन गरीब घरों में हम जाकर उनकी मदद करने से, इंसानियत की सबूत देने से ईद होती है। इधर प्रशासन, गवर्नमेंट 5 आदमी की इबादत का सिर्फ परमिशन दी है। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल करे। लेकिन हम ये भी दुआ कर रहे हैं इस मंच से कि कोविड-19 इस देश से, इस मुल्क से, इस ज़िले से जाए। लेकिन हम अक्सर ये देख रहे हैं कि गलियों में जो शॉप्स है, लोग जो शॉपिंग कर रहे हैं, पड़ोसी का बिना ख्याल करें, जिनके घर में खाना पकाने के लिए दाना नहीं है, ऐसे तो लोग बहुत मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या आप इस पे एक रोशनी डाल सकते हैं? क्योंकि पड़ोसी परेशान है और हम नए कपड़ों की तैयारी करने में लगे हुए हैं, टेलर का माप देने में लगे हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे मुल्क में लॉकडाउन हुआ। जी, सारे वर्ल्ड में लॉकडाउन हाँ, होते हुए हमारे मुल्क में लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के बाद हम मुसलमानों की बात करते हैं बिलखुसूस, क्योंकि हम उम्मत मुस्लिमा से खिताब कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद मईशत तबाह हुई, रोज़गार ख़राब हुआ, लेकिन इसमें तमाम मुसलमानों की हालत एक जैसी नहीं है। कुछ मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पहले से इतने मजबूत हैं कि लॉकडाउन का उनके माल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। बिल्कुल। कुछ ऐसे मुसलमान हैं कि कुछ असर पड़ा उनकी मालियत पर, और बहुत सारे मुसलमान वो हैं जो तकरीबन तबाह हो गए। भूख क्या चीज़ होती है, बेबसी क्या चीज़ होती है, तकलीफ़ क्या होती है, वो सब उनको देखने को मिल गया। ये हालात हम मुसलमानों में है, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या इस माहौल में हमारे पास कोई इस्लामी रहनुमाई है कि ये जो मुसलमान पीछे हो गए, जो मुसलमान अपने रोज़गार से पीछे होकर सिर्फ़ इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद अगले वक्त के खाने का इंतज़ाम हो जाए, शायद हम जो फटे पुराने कपड़ों में हैं, शायद अगला कोई नया जोड़ा हमको नसीब हो जाए, इस उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं। क्या इस्लाम कोई सॉल्यूशन पेश करता है? कोई हल है इस्लाम के पास? क्या मुसलमान इस्लाम से रहनुमाई लेकर कुछ कर सकते हैं कि मुसलमानों के हालात तब्दील हों? तो इस ताल्लुक़ से हम जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ नज़र उठाते हैं तो आपका ईमान ताज़ा होगा। शायद आज हमारे वो हालात नहीं हैं जो हुजूर के ज़माने में मुसलमानों के थे। आपकी गुफ्तगू के पेश नज़र मैं पहले ही वो हदीस पेश करता हूँ जो आपने फरमाया कि लोग शॉपिंग कर रहे हैं, इफ़्तार के लिए सामान ख़रीद रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने अपने दस्तरखान पर चुन रहे हैं, और पड़ोसियों का और दूसरे मुसलमानों का कोई उन्हें ख्याल भी नहीं आ रहा है। तो हुजूर के ज़माने में मदीना तय्यबा में एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आकर डकार लेते हैं जी। वो अच्छी तरह खाना खाकर आए थे जी, डकार लिया आपने, तो हुजूर ने फरमाया ज़्यादा डकार मत लो,
زیادہ ڈکار لینے والے جہنم میں ہوں گے۔ محدثین فرماتے ہیں وہ زمانہ ایسا تھا کہ سینکڑوں مسلمان بھوکے سو رہے تھے، سینکڑوں مسلمان بھوکے سو رہے ہوں اور ایک مسلمان کھانا کھا کر ڈکار لے رہا ہو، حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور حضور نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں سالن بن رہا ہے تو تھوڑا پانی اس میں بڑھا لو تاکہ تھوڑا سا پڑوسی کو دے سکو، اگرچہ اس کا مزہ کچھ کم ہو جائے گا لیکن پڑوسی کو دے سکو گے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا بنا ہے تو یہ مت سمجھو کہ وہ 2 آدمیوں کا کھانا ہے، وہ 3 آدمیوں کو کافی ہوگا، ایک پڑوسی کو شامل کر لو۔ ہمارے نبی نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ اب ہم سیرت طیبہ کی طرف جاتے ہیں اور موجودہ حالات پر اس کو ہم منطبق کر کے دیکھتے ہیں۔ جی میں تھوڑی طویل گفتگو چند منٹ کی پیش کروں گا اور میں سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ غور سے سنیں کہ سیرت نبی کیا ہے، صحابہ کی سیرت کیا ہے، اور کس طرح سے صحابہ نے ہمارے آج لاک ڈاؤن کے حالات میں ہمارے لیے نمونہ اور مثال چھوڑی ہے۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت مسلمانوں کی 2 قسمیں تھیں، جی، ایک جو مدینے کے مسلمان تھے اور ایک جو مکہ کے مسلمان تھے۔ مدینے کے مسلمان پیسے والے تھے، ان کے پاس مکانات تھے، جائیدادیں تھیں، باغات تھے، کاروبار تھے، سب کچھ تھا، اور مکے کے مسلمان کچھ نہیں تھا، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا، کاروبار بھی نہیں تھا، اور یہ کوئی آپس میں رشتہ دار بھی نہیں تھے، جی، الگ الگ خاندانوں کے، الگ الگ علاقوں کے، الگ الگ مزاج کے لوگ، الگ الگ قبیلوں کے جمع ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت یہ جو بے سہارا مسلمان تھے ان کو سنبھلنے کا موقع کیسے ملا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جی، ہمارے نبی نے ایک عقد فرمایا اس وقت جس کو سیرت میں عقد مواخات کہتے ہیں، یعنی بھائی چارہ۔ جی، ہمارے نبی نے مدینے کے ایک صحابی کو، مکہ کے ایک صحابی کو آپس میں بھائی بنا دیا، تم دونوں بھائی ہو، جی، اور اس کے بعد انہوں نے بھائی چارے کی وہ مثال پیش کی کہ اپنے گھر میں بھی جگہ دی، اپنے کھانے میں بھی انہوں نے حصہ دیا، اپنے کاروبار میں حصہ دیا، حتیٰ کہ وہ روایت بھی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مکہ کے تھے، ان کے بھائی تھے مدینے کے سعد بن ربیع۔ جی، حضرت سعد بن ربیع ان کو لے گئے اور انہوں نے فرمایا یہ جو کچھ میرے پاس ہے آدھا آپ کا آدھا میرا، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے فرمایا میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو اچھی لگے ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ نکاح کر لیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میں غیرت مند ہوں، آپ اپنا سب کچھ رکھیں، مجھے رہنے کے لیے آپ نے ٹھکانہ دیا۔ پھر آپ کاروبار میں اتر گئے، پھر آپ نے محنت و مزدوری کی۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ 500 اونٹوں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارت کا سامان تھا۔ چند سالوں میں اتنی بڑی تبدیلی کہ ایک ایسا مسلمان جن کے پاس رہنے کے لیے چھت تک سر پر نہیں تھی، جی، ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، جی، اور چند سالوں میں بازار میں ان کی یہ پوزیشن کہ ان کے 500 اونٹ سامان تجارت سے لدے ہوئے ہیں۔ جی، یہ کتنی بڑی مثال ہے ہمارے لیے، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں ہمارے پاس حضور کے زمانے کی۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ اگر مدینہ میں بھی انصاری صحابہ مہاجرین کو چھوڑ کر، اصحاب صفہ کو چھوڑ کر اپنی شاپنگ کر رہے ہوتے، اپنے لیے نئے کپڑے خرید رہے ہوتے، اپنے لیے افطار کا سامان خرید رہے ہوتے، تو شاید یہ مہاجرین کا طبقہ ایسے ہی غریب رہ جاتا، شاید ان کو زندگی کی بہاریں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ لیکن انہوں نے جو ایثار اور قربانی کا جذبہ پیش کیا اور جس طریقے سے اپنے مال و جائیداد میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ہر چیز میں ان کو صرف اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں حصہ دے کر ان کو سنبھالا، تو پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلا تو پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس قابل ہو گئے کہ 500 اونٹوں کا سامان جب غریب لوگ خریدنے کے لیے آئے، پیسے نہیں تھے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک دن غریب تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، آج اگر 500 اونٹ کا سامان ہے تو یہ سب میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، جس کو ضرورت ہو آئے اور لے جائے۔ کیا یہ مثال صرف اس لیے ہے کہ ہم سیرت پڑھیں، صحابہ کی زندگی پڑھیں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں اور چھوڑ دیں؟ اس پہ کوئی عمل نہیں۔ اس پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو یقیناً ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، اور نہ تو ہم دنیا میں نیک قرار دیے جا سکتے ہیں، نہ آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں لقمہ اٹھاتے وقت، نیا کپڑا پہنتے وقت، کچھ خریدتے وقت ان مسلمانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے
جن کے پیٹ میں بھوک ہے لیکن ان کے سامنے اٹھانے کے لیے کوئی لقمہ نہیں ہے، جن کے جسم کو چھپانے کے لیے غیرت آ رہی ہے لیکن ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، اور ان بچوں کے بارے میں سوچنا ہے جن کے سروں پر بڑوں کا سایہ نہیں ہے اور وہ بے سہارا بھٹک رہے ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ایک امت مسلمہ کی کامیابی کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایک تھوڑی بات میں اور اضافہ کر دیتا ہوں، اسلام نے ہمیں 4 چیزیں دی ہے، انسانی جذبات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ، جو مستحق کو دیا جاتا ہے، جی، جو یہ قبول کرتا ہے کہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے، جو یہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کو رکھا۔ لیکن ہر شخص ایسا نہیں ہوتا جو یہ کہہ سکے کہ میں محتاج ہوں، اس کی غیرت اجازت نہیں دیتی۔ صدقہ رکھا گیا ہے، جی، آپ دے دیجئے۔ کوئی شخص سوال ہی نہیں کرتا ہے تو ہبہ یعنی گفٹ، تحفہ رکھا گیا، تحفتاً آپ پیش کر دیجئے۔ اور وہ اتنا غیرت مند ہے کہ تحفتاً بھی کچھ نہیں لینا چاہتا تو آخری درجے میں قرض کو رکھا گیا ہے، قرض دے دیجئے تاکہ وہ سنبھلے اور بعد میں آپ کو واپس کر سکے۔ کتنا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے پاس زکوٰۃ، اس کے بعد صدقہ، اس کے بعد ہبہ یعنی تحفہ، پھر عاریت، اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے یہ قرض کی شکل ہے۔ اور یہ سب شکلیں اس لیے ہیں کہ جو پسا ہوا مسلمان ہے، غریب مسلمان ہے، وہ سنبھل سکے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اور اس کے لیے ہم کو حکم دیا گیا، اگر یہ سب تم کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر سے خود غرضی مٹاؤ، ایثار اور قربانی کا جذبہ لاؤ، بخل کو ختم کرو۔ یہ مذموم صفات ہے، اس سے انسانوں کا نقصان ہوتا ہے، انسانوں کا فائدہ نہیں ہے اس میں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں صرف سننا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی میں عملاً اس کو لانے کی کوشش کرنا ہے۔ بہت ڈیپ میں آپ اس بات کو سمجھائے کہ کسی غریب کے پاس اگر کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے یا کسی انسان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارا منشا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے تو آپ دولت والوں کو اس منچ سے انسرٹ کریں۔ اسلام کا نام ہے، ہر کلچر کو، ہر ریلیجن کو بولنے والا اسلامی ایک ایسا ریلیجن ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ ہیومینٹی کس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ کس طریقے سے دے سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ غور کریے، ہمارے اس ڈیبیٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے محلے میں جانچیے، پرکھیے آپ کہ ایک آدھ آدمی آپ کی گلی میں جو ہم اس طریقے سے جو بات بتا رہے ہیں آپ کو، ہو سکتا ہے وہ پورا غریب ہے، وہ صدقے کے قابل ہے، یا تو زکوٰۃ کے قابل ہے، یا گفٹ کے قابل ہے۔ یقیناً، کیونکہ آپ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم فطرہ، زکوٰۃ اور جو ہے کئی چیز ہم لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اللہ نے اس راستے کو بھی بند کر دیا ہے۔ یقیناً آپ جہاں نماز پڑھتے تھے، جس مسجد میں پڑھتے تھے، جس جانماز پہ پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن اس مسجد کی، اس جگہ کی اور اس جانماز کی کو منہ دے دیں گا اللہ، تاکہ آپ کی عبادت کو بولنے کے لیے۔ لیکن ناظرین، جو ڈسٹینس کی جو نماز ہو رہی ہے، کھاندے سے کھاندہ آج مسلمان لگا کر نہیں پڑھ سک رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے سے بہت خطائیں اور غلطیاں ہو چکے ہیں۔ اب یہ وقت ہے ہمیں اللہ کو منانا ہے، سارے ملک کو بچانا ہے۔ سارے ورلڈ میں یہ کرونا کا جو وائرس پھر رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 چند تلنگانہ کے ضلع کے اندر گرین زون ہو گیا ہے، جیسے کہ محبوب نگر بالکل گرین زون ہے۔ گرین زون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چوراہے پہ بیٹھ کر 10 آدمی بیٹھ کر پان کھا لیتے بیٹھ جائیں۔ گرین زون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک 10 آدمی کو لے کر شاپنگ کو چلے جائیں۔ گرین زون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گرین زون میں آ گئے اور دوسروں کو تکلیف دینا شروع کر دیں۔ ناظرین، آج کی گفتگو بالکل آپ کے دلوں کو چھونے والی گفتگو ہے۔ ہو سکتا ہے کئی لوگ اس گفتگو کے بعد ناراض بھی ہوئیں گے۔ میں کوئی ایسے
टॉपिक आपको बताना नहीं चाहता। चंद लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के समंदरों में जाकर पानी नहा रहे हैं, ज़कात के नाम से यहाँ पर पैसा वसूल करते हैं, लेकिन वो अपनी इंजॉयमेंट में रहते हैं। नाजरीन, वो गरीब भाई के बारे में सोचिए, जैसा कि मौलाना कहे कि अगर सालन के अंदर 1 गिलास पानी ज़्यादा अगर मिला दे तो 4 लोग खा ले सकते हैं 3 लोग की जगह। नाजरीन, जिनको भीख भी मांगने नहीं आता, अल्लाह उनको भी जो है रोड पे ला दिया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप ANA न्यूज़ देखते रहिए, क्योंकि आपको हम ज़रा गौर फिक्र की बात कर रहे हैं। कृपया इस बात को आप सुने। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బైసైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును. మా 36 సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును. మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు. మా అడ్రస్ 36 సైకిల్ స్టోర్, ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. మీ కార్లకు బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెతికి విసిగిపోయారా? అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్స్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించును. కార్స్ కి సంబంధించిన సీట్ కవర్స్, ఫుల్ మ్యాటింగ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, సెంటర్ లాకింగ్, సీట్ కవర్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, రివర్స్ కెమెరా, అలే వీల్స్, ఊఫర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి. బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్, సీట్ కవర్, హార్న్స్, అలే వీల్స్, జాకెట్స్, వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును. వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత. రండి, మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా, నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్, బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్, శ్రీనివాస్ కాలనీ, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. वेलकम बैक। दोबारा इस प्रोग्राम के अंदर आप सबका खैर मक़दम है। नाजरीन, गौर फ़िक्र की बात चल रही है, ख़ास बात चल रही है कोरोना 19 में, क्योंकि मुसलमानों की इबादतें रुकी हुई है, सारे मज़हबों की इबादतें रुकी हुई है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमें इतनी फ़िक्र दी कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं अपने घरों में, मस्जिदों में भी जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑर्डर दी उसी हिसाब से नमाज हो रही है, अज़ान हो रही है, सैरंग हो रहा है। लेकिन ये गौर फ़िक्र की बात इसलिए बार बार हो रही है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं नाजरीन कि शादियों में 10-10 टाइप के पकवान होते हैं हमारे पास। अक्सर मैं भी कई शादियों में गया हूँ तो वहाँ पर 10-10 टाइप के पकवान होते हैं, और वो पकवान होने के बाद भी जो इंसान सांचक से खाना खा रहा है वही इंसान रिसेप्शन तक खाना खाता है, लेकिन उसमें कोई गरीब की महफिल नहीं है, उसमें कोई भी मदरसे के बच्चे नहीं हैं, इसमें कोई भी वो मेरी खाला, वो मेरी बहन जिनकी गरीब है, जो मेरे स्टेटस से बराबर नहीं होते हैं, वो भी उसमें नहीं है। क्या अल्लाह यही चीज़ों को देखकर हमसे नाराज़ हुआ है? मेरे पास दौलत है और बार बार मैं हज को जा रहा हूँ, मेरी बहन की बच्ची की निकाह सर पे है, उसको 20-30 हज़ार की ज़रूरत है, लेकिन भाई के नाते मैं उसकी कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फैमिली के अंदर स्टेटस बताना है, मैं जिनके साथ फिरता हूँ उनको स्टेटस बताना है, क्योंकि मैं क्या पीता हूँ, क्या पहनता हूँ, मैं किस तरीके से रहता हूँ, मेरे साथ कितने गाड़ियाँ चलते हैं। अक्सर ये हो रहा है। नाज़रीन, ज़रा गौर करिए आप इस बात को। हज करना बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह ने हज की इजाज़त जिसको भी दी और जिसको भी हज को बुलाया, हज को तो जाना ज़रूरी है, लेकिन क्या मौलाना आप मुझे ये समझाइए, क्योंकि ये बात आप मुझे समझाइए, अगर मेरे पास दौलत है, मेरा पड़ोसी बहुत परेशान है, मेरे ख़ानदान की एक लड़की है, उसका विवाह नहीं हुआ है, मैं हज रोक लेने से, क्योंकि मैं तीसरी बार हज को जा रहा हूँ, मैं हज रोक दिया और उसकी शादी हो जाती इसमें, क्या मैं ये काम कर पाता हूँ? अगर ये सुन्नत है, करना है, मेरे नबी ये बात बताए, मेरे अल्लाह ये बात बताए
پھر میرے سے یہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے مولانا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہی ہمارا اسلامی تصور جو نامکمل ہے، وہ نامکمل تصور لے کر جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے پسندیدہ راستے پر نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ ہمارے پسندیدہ راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ حج کی بات آپ نے ذکر کی، آپ اسلام کی کتابوں میں حج کا بیان پڑھیے، حج کے مسئلے بعد میں بتائے جاتے ہیں، جی، لیکن پہلے وہاں علماء اسلام یہ بتاتے ہیں کہ حج کو جانے سے پہلے کچھ انسانوں کو دیکھ لو، کیا ان کو تمہاری ضرورت ہے؟ کون ہے وہ انسان؟ انسان ہی ہے بہرحال۔ جی، انسان کے نظریے سے آپ دیکھیں، اگرچہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، جی، مگر ماں باپ ہونے کی حیثیت بھی ہے اور انسان ہونے کی حیثیت بھی۔ تو اسلام نے کہا کہ ماں باپ کو اگر تمہاری ضرورت ہے تو تم ان کی خدمت میں رہو، اور جانا بھی چاہتے ہو تو ان کی اجازت لو۔ حج فرض کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی۔ خانہ کعبہ اتنی مقدس سرزمین، لیکن وہاں جانے کے لیے، حج جیسی مقدس عبادت کرنے کے لیے، میدان عرفات میں دعائیں مانگنے کے لیے، اس سے پہلے ہمیں ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ان کی ضرورت کو دیکھنا ہے۔ یہ تعلیم ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، جی، اسلام حقوق اللہ کی بھی بات کرتا ہے اور حقوق العباد کی بھی بات کرتا ہے۔ اور حقوق العباد کے بارے میں علماء اسلام نے فرمایا، حقوق اللہ میں اگر آپ سے کوتاہی ہوگی تو وہ معاف ہونے کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت حقوق العباد کے۔ اس میں ذرا معافی مشکل ہوتی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، جی، ہماری عبادتوں سے نہ اس کا کوئی درجہ بلند ہونے والا ہے، ہماری عبادت نہ کرنے سے نہ اس کے قدرت میں کوئی کمی آنے والی ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام کے احکام جو انسانوں سے متعلق ہے اسے چھوڑ دیں گے تو انسانوں کو ضرور فرق پڑنے والا ہے، جس کا مواخذہ ہم سے اللہ رب العالمین کرنے والا ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں، کیا قرآن مجید میں بار بار پڑوسی کا لفظ نہیں آیا؟ کیا بار بار قرآن مجید میں رشتہ داروں کا لفظ نہیں آیا؟ کیا بار بار قرآن مجید میں یتیموں کا لفظ نہیں آیا، بیواؤں کا لفظ نہیں آیا، سائلین؟ یہ کون ہے؟ یہ انسان ہی تو ہے، یہ انسان ہی ہے، اور انسانوں کا اتنا ذکر ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ایک مقام پر یہ تک کہہ دیا گیا کہ اے پیارے حبیب، اگر آپ سے لوگ آ کر پوچھیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں تو کہاں خرچ کریں، جی، وہ کون سی جگہ ہے جہاں خرچ کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے پیارے حبیب، آپ ان کو بتائیے کہ وہ یتیموں پر خرچ کریں، بیواؤں پر خرچ کریں، محتاجوں پر خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، صدقہ کریں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان سے کسی شخص نے پوچھا تھا، جی، میں نے بہت محنت سے دولت کمائی ہے جی، اور موت کے آثار میرے اوپر آ گئے ہیں، میں تو مرنے ہی والا ہوں عنقریب، مگر اتنی ساری دولت دنیا میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، اتنی محنت سے کمایا ہوں، سبحان کیا اللہ، کوئی طریقہ ہے کہ میں اپنی قبر میں لے جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے، قبر میں بھی آئے گا، حشر میں بھی آئے گا۔ اس نے کہا کیا طریقہ ہے بتائیے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں غریبوں پہ خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، تا قیامت تک ہمارے ہرگز ساتھ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ہم پہ مفت میں کسی کو نہیں دیتے کچھ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تم اللہ کی راہ میں ایک دانہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں 700 دانے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہم ایک کاروبار کر رہے ہیں، ایک طرح کی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ جی، ہم ہمارے بزرگوں کی بھی سیرت پڑھتے ہیں، ایک بزرگ ہیں، جی، 1 منٹ میں ان کا واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دوں گا، ان جی، کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کسی موقع پہ بتاؤں گا۔ بہت بڑے امام ہمارے گزرے ہیں، وہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ان کا قافلہ ایک گاؤں سے گزرا اور انہوں نے گاؤں میں ایک واقعہ دیکھا۔ رات میں سو گئے،
صبح اٹھے اور قافلے والوں سے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ جی لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس جو پیسہ تھا حج کو جانے کے لیے اب میرے پاس نہیں رہا، میں نے اس کو بہت بہترین جگہ خرچ کر دیا ہے، اب میں واپس گھر جا رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر بتائیے وہ کہاں آپ نے خرچ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک بچی کو دیکھا جو کوڑا دان میں سے کچھ اٹھا کر کھا رہی تھی اور کچھ اپنے ساتھ بھی لے کر گئی۔ میں اس کے پیچھے گیا، جا کر میں نے دیکھا کہ وہ اس کے گھر میں بھی کچھ عورتیں ہیں، وہ خود بھی کوڑا دان پر سے کچھ اٹھا کر کھائی اور اپنے گھر میں بھی لا کر پیچھے لوگوں کو بھی دے رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ دیکھ لینے کے بعد میرے پاس جو مال ہے اگر وہ میں ان کو نہ دے کر اللہ کے گھر کے طواف کو جانے کے لیے خرچ کروں گا تو اللہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ نے وہ سب ان کو دے دیا، وہیں سے واپس اپنے گھر آ گئے اور لوگوں کو یہ میسج دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر کے ہی اللہ کو راضی کریں۔ آپ دیکھیں اسلام کا منشا کیا ہے، جی قرآن و حدیث کی تعلیم کیا ہے۔ مومن کا معنی ہی ہوتا ہے امن پہنچانے والا، مسلمان کا معنی ہوتا ہے دوسروں کو سلامتی پہنچانے والا۔ اگر کسی کی سلامتی خطرے میں ہے، کسی کے لیے امن و امان خطرے میں ہے تو ہم اس کو بحال کر سکتے ہوں، جب تک بحال نہ کریں یہ ہم سبک دوش ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم کچھ سوچیں اس بارے میں۔ اور ایک اور بات علی بھائی میں اضافہ کرتا ہوں، ہمارے اندر یہ بھی ایک خیال بیٹھ گیا ہے کہ مالدار لوگ جن کے پاس کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، جن کا لاکھوں کا کاروبار ہے، بڑی بڑی کمپنیاں چلاتے ہیں، امیر کبیر لوگوں کو صدقہ و خیرات کریں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو غریب ہیں، یعنی ہم پہلے ہی ذہن میں بٹھا لیے ہیں کہ ہم غریب ہیں۔ کہاں اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ 500 لوگوں کو ہی راشن کٹ دیجیے؟ آپ ایک وقت کا کھانا بھی کسی کو کھلا سکتے ہیں، اتنی حد تک آپ بھی امیر ہیں۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جن کے پاس دولت پڑی ہوئی ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، وہی لوگوں کی خدمت کریں؟ ہم اپنے حصے کا کیا کر رہے ہیں؟ ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں گا۔ حضور کے دربار میں مدینہ منورہ میں ایک سائل آ کر کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ حضور نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ میرے گھر میں کچھ ہو تو لے آؤ۔ کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے اور انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو ان کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ ایک صحابی رسول اٹھے اور لے گئے۔ گھر جانے کے بعد انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو زوجہ نے کہا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ تو انہوں نے کہا بہلا کر سلا دو بچوں کو، میرے ساتھ ایک مہمان ہے، ان کے لیے دسترخوان لگاؤ اور جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو چراغ بجھا سبحان دیں اللہ۔ تاکہ ہم بھی کھانے کا ناٹک کریں ان کے ساتھ۔ اپنا حصہ دینا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے بچوں کا دے دیں کسی کو، بچوں کو بھوکا سلائیں اور کسی کو کھلا دیں، یہ ایک مسلمان کا کردار۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا، مہمان کو کھلا دیا، خود بھی انہوں نے کھانے کا ایک ناٹک کیا۔ اور دوسرے دن حضور کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ کل رات جو مہمان میں لے گیا تھا ہمارے گھر میں ایسا ایسا ہوا۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا اور تم سے خوش ہو۔ سبحان کیا اللہ۔ انہوں نے یہ سوچا میرے پاس کون سی دولت ہے، میں کیا مالدار ہوں؟ گھر میں تھوڑا سا کھانا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مالدار سمجھا کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں، لے جا کر انہوں نے کھلایا۔ تو ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں غریب ہوں، میں لینے کا مستحق ہوں، بانٹنے والی کوئی اور مخلوق ہے، مدد کرنے کے لیے کوئی اور مخلوق ہے، اثار و قربانی کا جذبہ پیش کرنے کے لیے اور لوگ ہیں۔ ہم خود کو اس مقام پر نہیں رکھنا چاہتے۔ ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے ہم بھی امیر ہیں۔ اگر کسی کا ایک وقت کا کھانے کا ہم انتظام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی کی وہ حدیث ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اگر جانور کو بھی پانی پلاؤ گے تو اس میں ثواب ہے، تو انسان تو اشرف المخلوق۔ مفتی صاحب وہی آپ کی جو یہ بات جو لاسٹ جو بولے ہیں آپ، جانور کو بھی پانی پلانے سے انسان کے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم ہمیشہ ANA نیوز چینل میں یہی جگہوں پہ کئی لیڈرز کو لا کر بات کروائے، کئی جگہوں پہ کئی منشوں پہ ہم بات کریں، اور ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ رمضان چل رہا ہے،
کہ انسان کے بھی کیا اعمال نامہ ہے, انسان کس طریقے سے کام کرنا ہے, اس پہ بھی ایک گفتگو ہونے کے لیے ہی ہم یہ ڈیبیٹ رکھے ہیں. اور آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا دوں میں, کیونکہ اکثر یہ قصے ہم بھی بہت اچھے مفتیوں سے سنتے ہیں یہ بات کو. کیونکہ جیسے کہ مولانا ایک بات بتائے کہ جو آدمی ریچ ہوتا ہے, یعنی پیسے والا ہوتا ہے, وہی آدمی جا کر جو ہے غریب لوگوں کی مدد کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے. انسان کے پاس اپنی جتنی بھی ضرورت ہے اس ضرورت کو دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھ رہا ہوں. ایک شخص جو ہے چمٹیوں سے بہت پریشان تھا گھر میں, بہت اس کے گھر میں جدھر بولے ادھر چمٹیاں تھیں. وہ شخص جا کے اپنے والدین سے پوچھے کہ بھائی میرے گھر میں چمٹیاں بہت ہیں, میں کیا کروں. پھر والدین بولے کہ تم کو میں ایک نقطہ بتا دوں گا, وہ چمٹیاں چلے جاتے, لہٰذا آپ کو راستہ بھی مل جائیں گا, وہ چمٹی بھی چلے جائیں گی. تو جب تک وہ والدین کی بات کو انتظار نہیں کر کے یہ شخص دوسری جگہ جا کر میڈیسن سے یا میڈیکل سے چمٹیاں مارنے کی دوا لا لیے. تو چمٹیاں مارنے کی جو ہی دوا لائے, ان کے والد رکا کر بولے کہ اس کو ذرا بازوک رکھ دو آپ, اور مٹھی بھر آٹا کہیں کونوں میں ڈال دو آپ. گھر میں تو آٹا ہوں گا نا آپ کے؟ ہاں ہے, تو کونوں میں ڈال دو بول کے بولے. یہ جتنے بھی چمٹیاں پھر رہے تھے, کیونکہ یہ تو اللہ کی بنائے سو چیز ہے, اور وہ چیز آٹے کو دیکھ کر پورے جو ارد گرد پورے روم میں تھے, وہ پوری چمٹی ایک طرف جا کے آٹے کو کھانا شروع کر دی. اس میں چمٹی کی بھوک بھی مٹ گئی اور چمٹی وہاں سے چلے بھی گئی, اور یہ انسان کی ایک عمل نامہ میں اس کا ایک عمل درج بھی ہو گیا. ناظرین, ہمارا منشا آپ کی شادی اور آپ کے شادی کے پکوان کو لے کر نہیں ہے. پہلے تو اس بات کو آپ اپنے دماغ سے ہٹا دیجئے. آپ کی مرضی ہے, آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن جب خدا پیسہ دیا ہے تو پیسے کی پوچھ ہے, یہ ہمارا بات بتانا آپ کو فرض ہے. کیونکہ ہم آپ کو فیکٹ نیوز دکھاتے ہیں, اسپاٹ نیوز دکھاتے ہیں, بریکنگ دکھاتے ہیں. تو یہ وہ بریکنگ نیوز ہے جو آپ کو دنیا سے جب اٹھائیں گی, آپ اللہ کے پاس بریکنگ بنیں گے. اگر اچھے اعمال کریں گے تو اللہ کے پاس آپ کو بریکنگ نیوز ملیں گی, آپ کا نام وہاں پر درج کیا جائے گا, آپ کی نیکی درج کی جائیں گی. کیوں میں اس بات کو بار بار آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیونکہ مسجد نہیں رہی اب مولاناؤں کی بات سننے کے لیے. عبادت گھر نہیں ہے جو میں بیٹھ کر صبح سے شام تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت گھر کھلا نہیں ہے. دیکھو کس طریقے سے ہم پہ طوفان آ گیا ہے, دیکھو کس طریقے سے اللہ کا جو ہے ہم پہ قہر ہے کہ ہم اپنے اللہ کو منانے کے لیے بھی مسجدوں میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. ہم پورے دیش کو منانا ہے, ہمارے دیش سے اس کرونا کو نکالنا ہے. ہماری عبادت ایسی ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ورلڈ سے اس کرونا بیماری کو چلے جائے, اور دنیا میں آنے والے ہماری پیڑھی نہیں, پیڑھی کی پیڑھی کو پھر دوبارہ یہ کرونا وائرس کا سامنا نہیں کرنا ہے. تو وہ ہے صرف آپ کا اعمال, وہ ہے صرف آپ کی نیکی. ان مسجدوں میں آپ شام ہو صحیح 2,000 کا 3,000 کا 10,000 کا افطار پہنچاتے تھے. وہ مسجدیں بند ہیں, وہ مسجدیں بند ہیں. اب آپ کا افطار وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو روزدار کھانا ہے. آپ کی زکوٰۃ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو انسان کو کپڑا نہیں ہے کپڑا پہنچ سکتا ہے. دھونے انہیں, نماز پڑھنے کے بعد ان کو دھونے آپ کے ایریے میں, آپ کے جگہوں پہ, یا آپ کو نہیں مل رہے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ سے آپ کانٹیکٹ کریے, کیونکہ ایسے 200-300 مسافر اس محبوب نگر کے اندر انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اپنے مقام کو جانا ہے. ناظرین, یہ نیک کام کرنے کے لیے ہم نے آپ کو یہ ڈیبیٹ لگایا ہے. مولانا آپ سے بھی ایک گزارش ہے کہ آپ امت مسلمان کو, جو لوگ ہم کو سن رہے ہیں, آپ اپیل کیجئے کہ ان کے گھروں کو یہ رزق پہنچ گیا. پہنچانے والا اللہ کی ذات ہے, لیکن اللہ نے ایک شعر کہا ہے یہاں پر, ہم نے ایک شعر ہے کہ خود کو کر اتنا بلند کہ بندہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو بلند کرنا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بول رہا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے.
اگر میں کھانا چڑھا دیا اس کو ٹائم پہ نہیں اتارا تو کھانا نہیں پڑتا، ہم کتنی بھی دعا کرنے دو۔ کئی صحابیاں، کئی دنیا کے جو ہے لوگ میسنجرز ہمارے پاس آ کر یہی چیز بتائے کہ انسانیت کا پارٹ کیول اسلام میں ہے۔ کوئی ریلیجن کو مت دیکھیے آپ کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے۔ اس ہاتھ سے جب آپ کام کرنا شروع کر دیں تو اس ہاتھ کو پتہ نہیں کرنے دیں گے آپ اس طریقے سے عمل کریں۔ مولانا آپ ناظرین سے اپیل کیجئے کہ شاپنگ، جیسے کہ نئے کپڑے خرید رہے ہیں، پڑوسی کا خیال نہیں ہو رہا ہے، ہم خوش ہو کے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ اپیل کرتے ہوئے لاسٹ میں ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے، امت کے لیے، اس کرونا کے لیے ایک 2 منٹ کی دعا بھی کیجیے۔ ہماری یہ ڈیبٹ اختتام کو پہنچ گئی ہے، جیسا کہ آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا انداز گفتگو سے۔ چند باتیں میں آپ لوگوں سے درخواست کے طور پر کہتا ہوں، آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس پر غور کریں اور اس پر سوچیں، اور میں پھر ایک بار یہ کہتا ہوں کہ آپ ہماری اس ڈیبٹ کو دیکھ کر سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہیے، لیکن ذہن سے یہ ہٹا دیجئے کہ اس پر عمل کسی دوسرے کو کرنا ہے، مجھ کو نہیں، آپ ہی کو عمل کرنا ہے اس پر، اور آپ ہی کے لیے ہر شخص یہ سمجھے کہ ANA نیوز نے صرف میرے لیے یہ ڈیبٹ کی ہے، صرف میرے لیے۔ آپ سمجھیے کہ صرف آپ کے لیے یہ ڈیبٹ ہو رہی ہے، آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ امت مسلمہ ہیں، اور قرآن مجید نے امت مسلمہ کے لیے یہ کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے لائے گئے ہیں، یعنی یہ امت الگ ہے، لوگ الگ ہیں، جی، 2 پارٹیشن میں بانٹ دیا گیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو عام لوگ مت سمجھیے، عام لوگوں کے لیے تم کو لایا گیا ہے، یعنی ہمارا کردار بہت بلند ہے دنیا کے لیے مسلمانوں کا۔ امت مسلمہ کا کردار ایسا ہے کہ دنیا کی ہر قوم انہیں دیکھ کر سیکھتی ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ اور قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان چاہے وہ کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی خاندان کے ہوں، وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کیسا بھی لباس پہنتے ہوں، کسی بھی تہذیب میں جیتے ہوں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بے شک جب ایک ایسا تصور ہمارا ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک جسم کی طرح ہو تم سب لوگ۔ اگر آج ہم افطار کے لیے میوہ خرید رہے ہیں، اگر ہم 2 پھل اپنے گھر کے لیے لے رہے ہیں تو 1 پھل کسی اور گھر کے لیے بھی لے لیجئے۔ اگر 2 جوڑے ہم اپنے گھر کے لیے لے رہے ہیں تو 1 جوڑا کسی اور گھر کے لیے بھی لے لیجئے۔ اگر ہم اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ کسی غریب کے لیے بھی کچھ کیجیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مت خریدیے پھل فروٹ یا آپ نئے کپڑے مت خریدیے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی ہے جس کو ان کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی آپ انتظام کیجیے، آپ اس کا بھی کچھ سوچئے، اللہ نے اگر آپ کو حیثیت دی ہے۔ اور یہ ہرگز مت سوچئے کہ میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، میں نے پسینہ بہایا ہے، میں اپنی ذات پر خرچ کروں گا، نہیں، آپ کے بھی برے دن آ سکتے ہیں، آپ بھی ایک دن محتاج ہو سکتے ہیں، آپ بھی ایک دن ان غریبوں کے مقام پر ہو سکتے ہیں جس مقام پر آج آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم حالات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیں کہ دوسرے ملکوں کو بھی آپ دیکھیے، AC میں رہنے والے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں پھرنے والے آج دانے دانے کے محتاج ہیں۔ ہم ان سے زیادہ امیر نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم امت مسلمہ ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ آپ کسی مسلمان کا سہارا بنیے، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کسی غریب کے گھر میں چولہا سلگانے کی، کسی یتیم بچے کو کپڑا پہنانے کی، اور کسی ضرورت مند تک اس کی ضرورت پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ ہم اس کے بغیر بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج جیسا کہ علی بھائی نے بھی کہا کہ مسجدیں خالی ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں علی بھائی، مسجدیں پہلے بھی خالی تھیں، جی، ہم پہلے بھی جمع نہیں ہو رہے تھے، آج صرف جمع نہیں ہو رہے ہیں یہ نہیں، پہلے بھی نہیں جمع ہو رہے تھے۔ جی افسوس بات ایک ہے۔ فارمیلٹی تھی، جی، آنا ہے، نماز پڑھنا ہے، چلے جانا ہے۔ یہ نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، مسجد میں جمع ہونے کا حکم کیوں ہے اللہ کا؟ مسجد میں جمع ہونے کا حکم اس لیے ہے
کہ ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوں، اور حالات معلوم ہونے کے بعد ایک دوسرے کی محلے، مدد، جی، جیسے 5 نمازوں میں ایک محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، جمعہ میں ایک شہر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور حج دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کیوں ہے جمع ہونے کا حکم؟ جی جی، ایک محلے کے مسلمان جمع ہوں 5 وقت تو ضرور کسی بھوکے کی خبر دوسرے کو پہنچے گی، ضرور کسی بیمار کی خبر دوسرے کو پہنچے گی، ضرور کسی محتاج کی خبر دوسرے کو پہنچے گی، وہ مسجد سے نکل کر اس کے گھر جائے گا، اللہ کا عبادت گھر ہے یہ، اللہ کا کانفرنس ہال بھی ہے ایک طرح میں، وہاں سے نکل کر وہ پڑوسی کے گھر جائے گا جی، عیادت کرنے کے لیے، جی، محتاج کے گھر جائے گا راشن پہنچانے کے لیے، غریب کے گھر جائے گا اس کو تسلی دینے کے لیے، اور ایک دوسرے کی جانکاری بس، تو یہ مسجدوں میں عبادت بھی ہو جا رہی اچھا اور لوگوں لاک کی ڈاؤن کیفیت بھی ہوا مل جا رہی، اور ہم مسجدوں میں جمع نہیں ہو رہے ہیں، لیکن پہلے بھی جمع ہو رہے تھے تو کیا یہ تصور تھا ہمارا؟ نہیں تھا یہ تصور۔ افسوس کی بات ہے، آج جمع نہیں ہو رہے ہیں تو بھی اس کا کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس تصور سے جمع ہوتے تو کچھ فرق پڑتا۔ اچھا، جمعہ میں جو جمع ہوتے ہیں تاکہ ایک شہر کے مسلمان ایک دوسرے کے حالات جانیں اور شہر کی سطح پر مسلمانوں کے لیے کچھ کیا جا سکے، جی، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ اب الوداع جمعہ بھی نہیں ہوگا، عید کی نماز بھی رہا مشکل مسئلہ ہے، حج کا، وہ بھی آپ نے فرمایا معلوم نہیں ہوگا، تو حج میں بھی جو مسلمان جمع ہوتے ہیں پوری دنیا سے، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان، ہر ملک کا مسلمان دوسرے ملک والے تک اپنے حالات پہنچا سکے، اور جہاں کے مسلمان مضبوط ہے وہ کمزور مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ حج کے اجتماع میں یہ بھی حکمت ہے۔ کتنا بہترین نظام اسلام کا، محلے کے سطح پر لوگوں کا محلے خیال کی رکھنے مسجد، کے لیے محلے کی مسجد، جمعہ کی شہر کی لیے مسجد، شہر جامع مسجد، جی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خانہ ہاں کعبہ۔ یہ جو مسلمانوں کو عبادت کے لیے ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، صرف عبادت ہی نہیں ہے، جی، بلکہ اس کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسانوں کو آپس میں کانٹیکٹ میں لانے کا بھی ایک ذریعہ ہی ہے، جی، تاکہ کانٹیکٹ کی نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کس کی پریشانی کیا ہے۔ جی، اسی لیے بہت پیاری بات کہی گئی ہے، آج دنیا گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے انٹرنیٹ کے سہارے، لیکن حج ہماری ایسی عبادت ہے کہ 1400 سال پہلے بھی گلوبل ولیج تھا ہمارا اسلام۔ آنے والے دنیا تک رہیں گا، مشرق کے مسلمان کو مغرب کے مسلمان کے حالات معلوم ہوتے تھے، کیونکہ دونوں حج میں جمع ہوتے تھے۔ تو اسلام کی ان عبادتوں کو، نماز کو بھی سمجھیے، مسجد میں جمع ہونے کو بھی سمجھیے، خانہ کعبہ کو جانے کا بھی مقصد سمجھیے۔ جب یہ اسلام کے مقاصد ہم سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے حالات بدلتے ہیں، مولانا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ آخری میں آپ سے یہ ایک نویدن ہے کہ کرونا کے اوپر آپ حالات جانتے ہیں پورے ملک کے، میرے ہندوستان کے حالات جانتے ہیں، آپ ساری امت کے لیے، سارے ورلڈ کے لیے آپ 1 منٹ کے یہاں پر دعا کیجئے، خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے دعا کریے جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے برابر پانی نہیں پہنچ رہا ہے۔ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت آمین، وبارک لنا فیما اعطیت آمین، وقنا شر ما قضیت آمین، فإنک تقضی ولا یقضى علیک آمین، انہ لا يعز من عادیت ولا يذل من والیت آمین، تبارکت ربنا وتعالیت یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا خیر المحسنین۔ پروردگارہ، مالک و مولا، بندہ نوازا، کار سازا رب کریم، ہم سب گنہگار بندے تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آمین اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے حال کی اصلاح فرما دے۔ آمین یا اللہ، اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے ذہنوں میں استقامت عطا فرما دے، آمین اللہ، ہمارے اعمال میں استقامت عطا فرما دے، آمین، ہمارے اعمال میں خلوص عطا فرما دے۔ آمین، یا اللہ ہمیں اپنے حالات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ، اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے گناہوں کے سبب، ہمارے بے اعتدالیوں کے سبب یا اللہ ہم پر جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں مولا، ان مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دے۔ آمین اللہ، یا اللہ جو نئی نئی بیماریوں میں ہم ملوث ہو رہے ہیں مولا، مبتلا ہو رہے ہیں مولا، ان بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ آمین اللہ، یا اللہ آج جو پوری دنیا کی انسانیت کرونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہے مولا، دنیا کے ہم تمام انسانوں کو
इंसानियत पैदा करने और इंसानों का भला करने की तौफीक अता फरमा आमीन और इस अल्लाह। बीमारी से हमको निजात अता फरमा। या अल्लाह अमन व अमान कायम करने वाला हमें बना दे, आमीन लोगों के हुकूक पूरा करने वाला बना दे। ऐ आमीन अल्लाह, अल्लाह। अगर दुनिया के इंसानों ने लोगों पर जुल्म किया है तो जुल्म से बाज आने की तौफीक अता फरमा आमीन दे। अल्लाह। या अल्लाह, जो मजलूम बिलक रहे हैं उनके लिए हमें कुछ करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम सबको नेक तौफीक अता फरमा दे। आमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम, हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमा दे। आमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम, हमारे हालात को बहाल फरमा दे, हमारे मुल्क के हालात को बहाल फरमा दे, हमारे मुल्क के बाशिंदों को अमन व अमान अता फरमा दे। आमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम, माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हमें अता फरमा दे, सही माना में हमें तेरी रज़ा जोई की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही, सुब्हान रब्बिना व रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया मुफ्ती साहब। ये आज का जो ख़ास बात का जो प्रोग्राम था, हमारा मंशा यही था कि आपको इस्लाम की तरफ और हमारे हुकूक़ की तरफ थोड़ा बहुत रूबरू कराने का हमारा मंशा था, ना कि हम आपके कोई दिलों को तकलीफ़ देना या तो आपको इस मंच से कुछ आपको बड़ी बात करना हमारा कोई मंशा नहीं था। इस वक्त कोरोना कोविड-19 एक ऐसी बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। हम ये चाहते हैं कि हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गिरजा घरों के अंदर भी इसके लिए पूजा हो, नमाज हो और हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा वर्ल्ड सेफ रहे। दीजिए ANA न्यूज़ टीम को पूरी इजाज़त और आप देखते रहिए ANA न्यूज़। इसी तरीके से एक और गुफ्तगू के साथ हम दोबारा आएंगे। नाजरीन, आप इस प्रोग्राम पे अमल करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।